बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सना कादिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं कि हमारा ये जो मॉर्निंग शो होता है उसका मकसद ये होता है कि सुबह सुबह जब आप उठें तो आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाए, जिसके बाद आपका जो पूरा दिन है वो बहुत ही खूबसूरत गुजरे और तमाम तर जो आपकी टेंशन है उससे कम करने में हम कम से कम मेट्रो वन न्यूज़ की ये जो टीम है वो कम से कम आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा किरदार तो अदा करें। इसलिए हम सुबह सुबह आपके सामने मौजूद होते हैं। मुस्कुराती सुबह एक लेकर हम आपके सामने होते हैं और हमारा मकसद ये होता है कि हम कुछ ऐसे टॉपिक जो है वो आपके सामने रखें और कुछ ऐसी बातें करें जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ऐसी चीज़ें जो ना सिर्फ हाईलाइट होनी चाहिए बल्कि आपकी तवज्जो का मरकज़ भी बनना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई मसला हो या कोई भी मसला हो तो उस पर जब तक बात नहीं होगी तब तक वो हल नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी मसले पर बात हो ताकि वो हल हो। जैसे कि हमने देखा कि रमज़ान गुजर गए, रमज़ान के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें करनी थी लेकिन हम नहीं कर पाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। जैसे हमने अगर बात करें कि पिछले साल का जो लॉकडाउन था उसमें हम जो एक काम कर रहे थे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक नज़र आ रही थी जो इंसानियत का तमाम तर लोगों ने किया कि हम लोगों को जो है वो राशन प्रोवाइड कर रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ईद की ड्रेसेस हम अपने लिए नहीं ले रहे लेकिन हम दूसरों को ईद की ड्रेसेस खरीद कर दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन हमने ये भी देखा कि इस साल जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम नज़र आया कि लोगों ने जो है वो दूसरों के बारे में सोचा हो, लोगों ने कुछ ऐसे लोगों की मदद की हो जिसकी मदद इस लॉकडाउन में करनी बहुत ज़रूरी थी। अब चाहे वो अगर नज़र डालूं तो वो औरंगी जो है उस पर नज़र डालें हम, या हम मेमन गोट पर नज़र डालें, ऐसे बहुत सारे अंदरूनी गोट हैं। अगर आप उन पर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि हम जो है हम ये सोचते हैं कि हमारी जो ईद थी वो ईद हमारी जो है वो घर में गुजर गई, हमने नए कपड़े ख़रीदे, हम घर में बैठ गए तो हमारी ईद जो है वो ज़ाया हो गई। हमारी ईद उस तरह जो एक रिवायती अंदाज होता है उससे हमारी ईद हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए। लेकिन आप उन लोगों के बारे में सोचें जिन लोगों की पूरी ये जो ज़िंदगी है वो इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। अल्लाह जाने, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह जाने कि अभी जो ये बारिशें होंगी, उन बारिशों में जो ये तूफ़ानी बारिशें होने जा रही हैं, ये बारिशें होंगी उसमें क्या होगा हमारे मुल्क का, ख़ास तौर पर हमारे कराची का क्या होगा हमें तो ये भी नहीं पता। क्योंकि अभी तक तो है जो है वो नालों की सफाई का काम ही हमारे हुक्मरान जो है वो शुरू नहीं कर पाए। अल्लाह जाने कि कराची के ये हालात जो हैं वो कहाँ जाकर अब तब्दील होंगे। हम सब जो है वो दुआ तो कर सकते हैं लेकिन जैसे कि एक हमेशा होता है कि आपने अपने अंदर एक चीज़ का अहद करना है। वो चीज़ ये है कि आपने कम से कम आपने ये देखना है कि किस तरह से जो है वो आप खुद दूसरों की मदद कर सकते। हम हुक्मरानों पर तनकीद करने के लिए तो आगे पहुंच जाते लेकिन हम खुद के बारे में नहीं सोचते। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस बार ये अहद करें कि दूसरों पर तनकीद करने के बजाय सबसे पहले आप खुद दूसरों की मदद करना सीखें। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज का टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि दूसरों के बारे में सोचना है हमें। जब लॉकडाउन हुआ तो जहां बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारी ज़िंदगी में जो है वो इधर उधर हो गई, वहीं एक तालीम का निज़ाम है जो कि बहुत ज़्यादा अगर हम कहें कि नुकसान पहुँचा है तो गलत नहीं होगा। अब अगर आप देखें जो कि बच्चे हैं पहली से 10वीं क्लास की जमात के, अगर हम बच्चों को देखें, ख़ास तौर पर पहली से 5वीं जमात तक के बच्चों को देखें तो अब कहीं ना कहीं उनकी जो ये प्रैक्टिकल क्लासेस थी, उनकी प्रैक्टिकल क्लासेस ना होने की वजह से हमें नज़र आता है कि कितना नुकसान जो है वो उनका हुआ है। और ना सिर्फ जो ऑनलाइन एजुकेशन होती है, ज़ाहिर सी बात है नया सिस्टम है हमारे मुल्क में एक आया है, बहुत टाइम बाद हम उस तरह से इस सिस्टम को बहाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी टेक्निकी वजूहात भी होती हैं, इस तरह की टेक्निकी वजूहात जो कि बाहर ममालिक में इस्तेमाल हो रही होती है, पाकिस्तान में उस तरह की टेक्निकी वजूहात इस्तेमाल नहीं हो पा रही हैं अभी, जिसकी वजह से तालीम को खासा नुकसान हो रहा है। इसी के हवाले से हम ओवरऑल डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जो है वो हमारे गेस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं। वी गॉट युसरा शाहीन जो कि कॉलेज काउंसलर है, मैं आपको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ओके, एंड वी ऑल्सो गॉट द ज़ीशान वारसी, ये टीचर है। ज़ीशान, मैं आपको भी वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे
جیسے کہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے اندر جہاں اتنی ساری چیزوں کو نقصان پہنچا وہاں سب سے امپورٹنٹ ہے تعلیم, اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. کس طرح سے, جس طرح باہر ممالک میں بھی ایسا ہے کہ وہاں فزیکل کلاسز نہیں ہوتی, لیکن ظاہر سی بات ہے آن لائن جو ان کی جو ٹیکنیکی جو سہولات ہیں وہ اتنی زیادہ اچھی سہولیات ہوتی ہیں کہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ڈسٹرب نہیں ہو رہے اس ماحول سے. وہ پریکٹیکل کلاسز لے یا آن لائن کلاسز لے اتنے زیادہ ڈسٹرب نہیں ہو رہے جتنے ہمارے یہاں بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. کس طرح ہم اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں نظام کو؟ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ باہر ممالک میں جو ہے یہ چیز, وہاں پہ بھی آن لائن کلاسز چل رہی ہیں, پاکستان میں بھی آن لائن کلاسز چل رہے ہیں. وہاں پہ اس لیے پرابلم نہیں اتنی فیس کرنی پڑی ہوگی ان کو, کیونکہ ان کے پاس ورچوئل کلاسز, آن لائن کلاسز کا کانسیپٹ پہلے بھی تھا. ہمارے پاس جو ہے فیس ٹو فیس لرننگ کا کانسیپٹ زیادہ تھا پہلے. آن لائن کلاسز سمجھ میں نہیں آتی تھیں. اگر آپ کو پتا ہو, اگر آپ نے دیکھا ہو تو پہلے تو جو ہے آج سے 2 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں تو یہی ہوتا تھا کہ گھر میں ماں باپ بولتے تھے, بڑے لوگ جو ہوتے تھے گھر میں وہ بولتے تھے ایسی کون سی پڑھائی ہے جو صرف لیپ ٹاپ پہ ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ آپ آن لائن پڑھائی کر سکتے ہیں. تو اب جب ہماری آن لائن موومنٹ ہوئی پوری, ہم آن لائن فیس ٹو فیس لرننگ سے آن لائن لرننگ پہ موو ہوئے, ورچوئل لرننگ پہ, تو اس میں جو ہے ایک تو ہمارے پاس جو ٹیکنیکل سہولیات موجود ہیں وہ پراپر موجود نہیں ہے. مطلب ہمارا انٹرنیٹ ایک دم چلتے چلتے بند ہو جاتا ہے. اب میری ایک فرینڈ ہے, انہوں نے اپنے ایگزامز دینے تھے جو کہ UK بورڈ سے ایگزامز ہوتے ہیں, تو اس نے جو ہے وہ ایگزام نہیں دیا اپنا. میں نے پوچھا کہ ایگزام کیوں نہیں دے رہی ہو, تو کہتی ہے کہ اگر میں بھی اپنی پاؤنڈس میں فیس پے کر دوں گی, میرا ایک دفعہ بھی انٹرنیٹ کنیکشن ڈراپ ہوگا تو میرا پورا پیپر سبمٹ ہو جائے گا. اب وہ چاہے میں نے 1 کویسچن اٹیمپٹ کیا ہو یا 10 کویسچنس اٹیمپٹ کیا ہو. تو ہمارے جو انٹرنیٹ کنیکشن کا پرابلم ہے, وہ ہم جتنا بھی اچھا انٹرنیٹ کنیکشن لگا لیں, یہ انسرٹینٹی ہمارے پاس موجود ہے جس کی وجہ سے ہماری لرننگ پہ امپیکٹ آتا ہے. آدھے سے آدھا ٹائم تو ہم یہی اس میں ہوتے ہیں کہ آپ کو آواز آ رہی ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے, ٹیچر ہو یا اسٹوڈنٹ ہو, یہی چیز کو کلیئر آؤٹ کرنے میں ہمارا آدھا ٹائم لگ جاتا ہے. اب کافی حد تک جو ہے یہ چیز اسٹیبل ہوئی ہے, بٹ اسٹل وی آر اسٹرگلنگ. سر آپ کی جانب آؤں گی میں, کیا فرق دکھ رہے ہیں آپ کہ ہم جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا اور جب آن لائن کلاسز سے ہٹ کر فزیکل کلاسز کا جو پہلے دور تھا بالکل اس طرح ایک ترتیب سے کلاسز ہوں گی, کیا لگتا ہے آپ کو کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا ٹیچرز کے لیے دوبارہ سے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اسی طرح کی ایجوکیشن پرووائڈ کرنا اور اسٹوڈنٹس کا بھی اسی طرح سے انٹرسٹ لینا؟ جی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بیسکلی ڈیفیکلٹی تو بہت زیادہ ہے, وہ تو ہم ابھی بھی ایکسپیرینس کر رہے ہیں کیونکہ ہم آن لائن کلاسز پہ جاتے ہیں, پھر آفٹر فیو منتھس جو ہے ہمیں آن کیمپس دوبارہ کلاسز اسٹارٹ ہوتی ہیں. تو جب کیمپس پہ آتے ہیں اسٹوڈنٹ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے کچھ آن لائن پڑھا ہی نہیں اور ہمیں بالکل نئے سرے سے پڑھانا پڑتا ہے. تو آئی فیل, ایسا نہ ہو اللہ کرے, لیکن آئی فیل کہ جب ہم اسٹارٹ کریں گے نئے سرے سے تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بیکورڈ جا چکے ہوں گے. اچھا, اور یہ ویسے بھی رپورٹ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا اور سنا ہو کہ تقریباً میرے خیال میں World War II کے بعد سے یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی پتہ نہیں 1 بلین اور 2 بلین کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکولز ہیں. اور یہ جو ٹائم اسپین گزرا ہے اس میں اسٹوڈنٹ تقریباً ایسٹیمیٹڈ ہے کچھ رپورٹس انٹرنیشنل کے وہ 3 ایئرس پیچھے چلے گئے ہیں. اپنی یہ ٹائم تو 3 ایئرس کا اسپین نہیں ہوا, لیکن جو ان کی ایجوکیشن لیول ہے اور جو ان کا انٹلیکچوئل لیول ہے وہ 3 ایئرس پیچھے چلا گیا. بہت سارے اسٹوڈنٹس تو ایسے ہیں جنہوں نے اسکول میں ایڈمیشن لینا تھا, جن بچوں نے وہ ابھی ایڈمیشن لے ہی نہیں سکے, وہ یعنی انہوں نے اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھی ہے, جن کی ایج آج سے 1 سال پہلے 5 ایئرس ہو گئی تھی, جنہوں نے اسکول جانا تھا تو وہ اسکول نہیں جا سکے. تو آبویسلی بہت نقصان ہو رہا ہے, لیکن اب ہمیں جو سچویشن ہے اسی کے ساتھ, کیونکہ یہ انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے, اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں ہم, کیونکہ یہ ایک ظاہر سی بات ہے 1 سال گزر چکا ہے آن لائن کلاسز کا, اس دور کو بھی ہم بار بار تھوڑے پریکٹیکل کی طرف جاتے ہیں, دوبارہ سے آن لائن کی طرف آتے ہیں, تو اسٹوڈنٹ بھی بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے جو بہت اچھے پڑھنے والے ہیں ان کو آن لائن کا تھوڑا یہ اوور آل جو ایک پورا سسٹم ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا, جس کی وجہ سے ان کے مارکس پر پورا اثر پڑ رہا ہے. بالکل آن لائن کا سسٹم دیکھیں, ایک تو جیسے یہ کہا کہ ہمارے یہاں بہت ساری فیسلٹیز نہیں ہیں. آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ کے اوپر ہی صحیح کلاسز لی جا سکتی ہیں, موبائل پہ تو ایسا جو افیکٹو نہیں ہوتی, تو وہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. تو ایک تو افورڈیبلٹی بہت بڑا ایشو ہے. پھر انٹرنیٹ کنیکشن جو ہیں وہ صرف اربن ایریاز میں تو پھر بھی اویلیبل ہیں, رورل ایریاز کے اندر تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہے. امپرومنٹ کے لیے میرے خیال میں یہ ہوگا کہ جب تک فزیکل کلاسز نہیں ہوتی امپرومنٹ نہیں آ سکتی. اس کے لیے یہ کہ ہم سب سے پہلے تو ویکسینیشن کو کافی فاسٹ کریں, جتنی جلدی ویکسینیٹ ہو جائیں لوگ تو آبویسلی ہم جا سکیں گے. ٹیچرس سب سے پہلے میرے خیال میں پرائیورٹی دینی چاہیے ان کو ویکسینیشن میں, جو کہ نہیں دی گئی, ٹیچرس کو, اسکول کے اسٹاف کو اور اسٹوڈنٹس کو, تاکہ ایجوکیشن جو ہے وہ نارملی بحال ہو سکے صحیح طریقے سے. کیونکہ آن کیمپس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے, کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ
کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا. آپ سوچیں نا کہ پورا 1 سال گزرا ہے اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہی. میٹرک اور انٹر کے سسٹم کے لیے کوئی وہ بنا نہیں سکے سسٹم کہ وہ کوئی ایکسپیکٹڈ گریڈ کا سسٹم بناتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب اتنا ایشو چل رہا ہے یہ سیکس کا, اسکول ایسیسری گریڈ جو ہیں وہ, تو اس میں یہی ہے وہ کیوں اس طرح سے اسکول کے اوپر نہیں دے رہے گریڈس, کیونکہ کیمبرج کے گریڈ جو وہ اگر اسکول دے گا تو پھر جو میٹرک اور انٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کریں گے, ان کو کس طرح سے لیں گے, کیونکہ وہ ان کے لیے کوئی سسٹم نہیں بنا سکی گورنمنٹ. اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اب کیمبرج والے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اسکول کے گریڈس کے اوپر نہ بھیجا جائے. تو آبویسلی گورنمنٹ کی بہت لیکنگ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آن لائن ایجوکیشن کے ساتھ ہم کچھ جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. جب تک کہ آن کیمپس ایجوکیشن نہیں ہوگی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کچھ چیزیں چینج ہونے والی ہیں. اور اس کے لیے گورنمنٹ کا کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کس طرح گورنمنٹ جو ہے وہ کیا سپورٹ کر رہی ہے آن لائن ایجوکیشن کو, کیونکہ اعلان تو کر دیا جاتا ہے کہ تمام تر کلاسز جو ہے وہ پریکٹیکل نہیں بلکہ آن لائن ہوگی, تو کیا گورنمنٹ ان تمام تر چیزوں میں جو ہے وہ, میں نے تو نہیں دیکھا کہ سہولیات پرووائڈ ہوں, کیا آپ کی نظر سے ایسا کچھ گزرا؟ دیکھیں صرف اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا سارے اسٹیک ہولڈرز ساتھ میں انوالو ہوں, وہ انوالومنٹ نہیں آتی. مطلب گورنمنٹ نے جو ہے وہ میٹنگ کنڈکٹ کی اور اس میں ڈیسیجن لیا کہ جیسے کہ اے لیولس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فائنل ایئر جسے ہم A2 A لیول کہتے ہیں, ایک فرسٹ ایئر ہوتا ہے جسے ہم AS لیول کہتے ہیں. گورنمنٹ نے یہ ڈیسیجن لیا کہ جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایگزامس دیں گے, جو AS کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کا ایگزام اکتوبر نومبر میں شفٹ ہو جائے گا. کیمبرج کے ایگزامس 2 دفعہ ہوتے ہیں سال میں, تو انہوں نے اکتوبر نومبر میں شفٹ کر دیا. اب آپ نے یہ ڈیسیجن لینے سے پہلے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, آپ کے اسکولس ہیں, جو مین اسکولس ہیں ہمارے بڑے بڑے اسکولس ہیں, آپ نے ان اسکولس کو ایز اے اسٹیک ہولڈر اس ڈیسیجن میں انوالو کیا. آپ نے ٹیچرس کا پوائنٹ آف ویو لیا نہیں لیا, صرف اس بیسس انہوں نے خود ہی میٹنگ کی اور یہ ڈیسیجن لے لیا. اب یہ ڈیسیجن امپوز ہو گیا. جو یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے ایڈمیشنز دینے وہ سپورٹ نہیں کر رہی ہیں اس ڈیسیجن کو. جو اسکولز ہیں, ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں لیکن ہم لوگ پریشان ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ, اب میرے پاس اسٹوڈنٹ آئے اور مجھے بولے کہ مس میرے پاس آپشن ہے کہ میں ابھی ایگزام نہیں دوں, میں اکتوبر نومبر والی ایگزام سیریز میں چلا جاؤں, ٹھیک ہے چلے جاؤ. لیکن جو یونیورسٹی میں ایڈمیشن آپ نے لینا ہے, یونیورسٹی میں کلاسز اسٹارٹ کرنی, یونیورسٹی نے جو ہے وہ سپورٹ نہیں کری. یونیورسٹی نے کہا ہمیں تو یہ گریڈ چاہیے, یہ گریڈ نہیں ہوگا ہم آپ کو یہ ایڈمیشن نہیں دیں گے. تو اس میں اگر اسکول اسس گریڈز آ جاتے تو اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا اچھا رہتا. آپ جو ہیں وہ کالج کاؤنسلنگ کرتی ہیں جی, از دیٹ ایم رائٹ کہ جو کالج کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو کریئر کے حوالے سے اوور آل گائیڈ کرنا کہ کون سی فیلڈ ان کو لینی چاہیے, کون سے ٹیلنٹ, از دیٹ رائٹ؟ یہی آپ کا کام ہے. یہی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں جو ہماری انیشیل میٹنگز ہوتی ہیں, ہم اس میں اسٹوڈنٹ کا ایپٹیٹیوڈ انالائز کرتے ہیں. ایپٹیٹیوڈ دیکھنے کے بعد پھر اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ واٹ سبجیکٹس آر سوٹیبل فار دیم ایز پر دیئر ٹیلنٹ اینڈ ایز پر دیئر اسکلس. ہر بچہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا یا ہر بچہ جو ہے وہ فوٹوگرافر نہیں بن سکتا, تو اس کے حساب سے پھر ہم اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں. یہ آن لائن جو ایجوکیشن ہے اس میں کس حد تک آپ کو لگتا ہے, کیونکہ آپ کا کام تو چلے کاؤنسلنگ کرنا ہے, اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کو اسٹوڈنٹ کو جاننا پڑے گا پہلے. آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے آن لائن بچوں سے اس حد تک جو ہے وہ انٹریکشن نہیں ہو پاتی جس طرح ہم لوگ پریکٹیکل کلاسز جو ہماری ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے. تو آپ کس طرح سے اس میں کام کر رہی ہیں؟ جیسے کہ شروع میں نے جو ہے وہ ورچوئل میٹنگس رکھی تھیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں, میری زوم پہ میٹنگ ہوتی تھی, لیکن وہ اس میں وہ بات ہی نہیں ہو پاتی تھی ہماری. جو جتنا اچھا میں اسٹوڈنٹ کو فیس ٹو فیس بیٹھ کے جان سکتی ہوں وہ ورچوئل میں نہیں ہو سکتا. اور کچھ اسٹوڈنٹس جن کو 1 سال جان چکے ہیں, 1 سال ان کے ساتھ کام کر لیا, پھر 1 سال آپ کا اس پہ آن لائن میں چلا گیا تو پاسبل تھا. لیکن جو اسٹوڈنٹ سے فرسٹ ٹائم ملی ہوں وہ بھی آن لائن میٹنگ میں, تو وہ اس میں کیسے جان سکتے ہیں؟ صحیح. اچھا, میں آپ کی طرف بھی آؤں گی کہ کیا ہمارے یہاں پر ایک کلچر میں کہہ دوں کہ یہ بھی بن سکتا ہے کہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے اس میں ڈسٹرب تو بچے بھی ہوئے ہیں اور ٹیچرس بھی ہوئے ہیں, دونوں ساتھ میں ڈسٹرب ہوئے ہیں, لیکن ٹیچرس کا جو ہے وہ بچوں کے ساتھ اس طرح سے ان کو سپورٹ نہ کرنا, مطلب اگر کوئی اسائنمنٹ ہے یا کوئی بھی ہے, کیونکہ بہت ساری ایسی شکایات آئی ہیں جس میں یہ تک کہا گیا ہے کہ ہمارے جو ایگزامس ہوتے ہیں اس میں ہمیں آن لائن کلاسز کی اس حد تک گائیڈنس نہیں مل پا رہی ہوتی ہے جس طرح پریکٹیکل کلاسز میں مل رہی ہوتی ہے. تو اس سسٹم کو ہم کس طرح صحیح کر سکتے ہیں؟ ٹیچرس کی کیا رسپانسبلٹی ہوں گی؟ دیکھیں بیسکلی آن لائن جب آپ ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں تو اس میں اوبیسلی دونوں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں اسٹوڈنٹس بھی, ان کے پیرنٹس بھی اور ٹیچرس بھی, تینوں میں کہوں گا ان تینوں کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. پیرنٹس کا ویسے شاید اتنا امپورٹنٹ رول نہ ہوتا ہو, لیکن آن لائن ایجوکیشن میں جو ہے وہ پیرنٹس کا رول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, کیونکہ ہم اگر اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹیو, آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری سچویشن میں ہم ویڈیو کال پہ نہیں ہوتے ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اپنی ویڈیوز آن کرنے میں بھی, تو
ایون موسٹ آف دا ٹائم ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسٹوڈنٹس جو ہمارے ساتھ آن لائن نظر آ رہا ہے وہ ایکچولی اس کے بیک اینڈ پہ آن لائن ہے بھی نہیں ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو پیرنٹ کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ پیرنٹ اس چیز کو مانیٹر کریں کہ اگر کوئی کلاس اسٹوڈنٹ, پیرنٹ کے پاس پورا اسکیجول ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کا کہ میرے بیٹے کا بیٹی کا یہ اسکیجول ہے, اور وہ میک شیور کریں کہ وہ اس اسکیجول میں کلاس لے رہا ہو, نہ کہ صرف آن لائن لے کے سو رہا ہو, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم نے دیکھا ہے کہ شروع میں اس طرح سے ہوتا رہا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ پیرنٹ کا رول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ رسپانسبل ہونا پڑے گا. ہم نے یہ انفارچونیٹلی ہم اسٹوڈنٹس کو جب وہ آن کیمپس ہوتے ہیں, یا ویسے بھی ہماری عادت ہے ٹیچرس کی خاص طور پہ میں کہوں گا, یہ ایک ویک پوائنٹ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ اسپون فیڈنگ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کو. یہ سارے ٹیچرس کا یہی, اور وہی ایک اچھا ٹیچر کہلاتا ہے جو اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ جو ہے وہ لائٹلی لے کے چلے یا بہت زیادہ اسپون فیڈنگ کرے. آن لائن کے اندر اسٹوڈنٹ کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی, اس کے بغیر کوئی جو ہے ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. تو میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی, میں پھر یہی کہوں گا کہ آن لائن ایک اس میں دیکھا جائے تو یہ پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ اسٹوڈنٹ کی اپنی رول اور اپنی رسپانسبلٹی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ جب تک وہ خود رسپانسبلٹی نہیں لے گا وہ افیکٹو ہو نہیں سکتا. اس کے بعد ٹیچرس کی, آبویسلی ٹیچرس تو آن کیمپس بھی کلاسز لے رہے تھے, ویسے ہی آن لائن بھی لے رہے ہیں. آن لائن تو ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, کیونکہ آن لائن ہماری کلاسز اب سمجھ لیں کہ 24/7 ہم اویلیبل ہیں. اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیچر کیونکہ آن لائن ہے تو اٹ مینس کہ وہ کسی بھی ٹائم اویلیبل ہو سکتے ہیں, اور انفیکٹ ایسے ہی ہوا ایگزامس کے دنوں میں ہم راتوں کو بھی بیٹھے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو ٹیچرس تو اپنی ذمہ داریاں کر رہے ہیں پوری اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آبویسلی جب تک کہ اسٹوڈنٹ رسپانسبلٹی نہیں لیں گے, پیرنٹس جو ہیں وہ مانیٹر نہیں کریں گے, آن لائن سسٹم کو کوئی بھی جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا. یہ لاک ڈاؤن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے یہاں پر جلسے ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہوتی ہیں. جو بھی آپ جلسے سوچ لیں, پی ڈی ایم کی بات نہیں کر رہی میں, دیگر دوسرے جلسوں کی بات کر لیں, تو جو جلسے ہو رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی پابندیاں نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رمضان کے اندر ہی جو یہ لاک ڈاؤن لگا اس میں مارکیٹس کا ٹائم بڑا ہی ڈسٹرب کر دیا, جس کی وجہ سے تاجر بھی بڑے پریشان ہو گئے کہ آپ نے ٹائم کو اس طرح لمٹ میں کر لیا کہ 6 بجے تک تمام تر دکانیں کھلی رہیں گی. جو عوام نے نہیں جانا تھا وہ بھی اس وقت دکانوں پر پہنچ گئے, اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اب ان تمام تر چیزوں پر اس حد تک پابندیاں نہیں لگائی جا رہی, جلسوں پر نہیں لگائی جا رہی, لیکن ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے وہ بحال نہیں کیا جا رہا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہم اگر ایجوکیشن سسٹم کو بحال نہیں کریں, کیونکہ ہم دعا گو تو ہیں کہ کرونا جلدی سے چلا جائے, لیکن ہم اپنی تعلیم پر توجہ ہی نہیں دے رہے. جب بھی کوئی کیسز ہوتے ہیں ہم ایجوکیشن سسٹم کو بند کر دیتے ہیں بالکل, اور آن لائن کی طرف کرتے ہیں. اب جو اس سے نقصان ہو رہا ہے وہ تو ہمارے بچوں کو ہو رہا ہے نقصان. اب اس کو کس طرح ہم ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیا ضروری ہے کہ صرف پریکٹیکل کلاسز ہی ہوں, یا آن لائن کلاسز کے ذریعے کوئی ایسا سسٹم لایا جائے جس سے تمام تر جو سچویشن ہے وہ کنٹرول میں آ جائے؟ جیسے میں نے بھی پہلے کہا آپ سے کہ آن لائن میں تو ہم سارے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ چکے ہیں, اور پھر ہماری جو لمیٹیشنز ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں, کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہونے کے حساب سے ہماری بہت لمیٹیشنز ہیں. الیکٹریسٹی پرابلم ہے بہت ساری جگہوں پر, تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو انٹرنیٹ تو بہت بات کی بات ہے, افورڈ بھی نہیں کر سکتے. پھر الیکٹریسٹی مطلب انٹرنیٹ تو بعد میں آتا ہے, ہم تو پہلے الیکٹریسٹی جو اتنی بیسک نیسیسٹی ہے ابھی اسی میں جو ہے وہ صحیح سے کام نہیں کر سکیں. تو آن لائن کے لیے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس سے زیادہ کچھ امپروومنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک بہت لانگ ٹرم پروسیس ہے. آپ اس میں الیکٹریسٹی امپروو کریں, آپ رورل ایریاز میں جو ہے وہ انٹرنیٹ پہنچائیں, تو یہ آبویسلی اوور دا نائٹ یا اوور دا ایئر بھی ایکچولی نہیں ہوگا, اٹ ٹیکس ٹائم. تو ہاں دوسرا یہ کہ جو آپ نے بات کری کہ ہم مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں اور اسکول ہیں, یہی سب کا کنسرن ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہی بچہ جو اسکول میں نہیں جا رہا وہ شام میں مارکیٹوں میں گھوم رہا ہے, وہ دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پہ بیٹھ رہا ہے. تو یہی ہم سب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ہوتا ہے یہ کہ اگر کوئی ایک ادارہ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے, آپ اس کے اوپر آسانی سے جو ہے وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ امپوز کر سکتے ہیں. تو بس اسی عزت کے اندر اسکولز اور ایجوکیشن سسٹم آیا ہوا ہے, کیونکہ وہ ایک آرگنائز ادارہ ہے, تو آپ آرام سے اس کے اوپر اپنے رولز اینڈ ریگولیشن کو امپوز کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ وہی کر رہی ہے. بہت ساری چیزوں کو گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر سکتی, جس طرح سے ہوٹلس کے اوپر بیٹھنا یا مارکیٹوں کے اندر جانا. تو اس وجہ سے یہ ہمیں اس طرح سے ڈرا بیک نظر آتا ہے کہ اسکولز بند ہیں اور باقی چیزیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسکول کھلے ہونے چاہیے تھے. اگر آبویسلی خطرہ ہے کووڈ کا, جو کہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ہے, انڈیا میں اتنے برے حالات ہوئے ہیں, خدا نخواستہ یہاں بھی ہو سکتے ہیں, تو ڈیسیجن صحیح ہے, اسکول بھی بند ہونے چاہیے بالکل, لیکن ساتھ ساتھ پھر وہ امپلیمنٹ جو ہے وہ باقی جگہوں پر بھی نظر آنا چاہیے, صرف اسکول پہ نہیں ہونا چاہیے. دیٹس انفیئر. ایسا لگتا ہے کہ پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن کی دشمن ہے, ایسا نظر آتا ہے گا جب آپ صرف ایک ہی چیز کے اوپر جو ہے وہ صرف امپوز کر دیں گے بین. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کی طرف میں آؤں گی یسرا, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ جو ہے وہ کاؤنسلنگ کر رہی ہوتی ہے تمام تر بچوں کے, اور آن لائن ایجوکیشن گئی تو اس میں سب سے زیادہ نقصان اسی کا ہے کہ
بچے کی ٹھیک سے کاؤنسلنگ نہیں ہو پاتی. اب جو بچے نئے اگر ہم بات کریں کہ جو میٹرک کے بچے ہیں, اب ان کو انٹر میں جانا ہے, انٹر میں ایک ایسی اس وقت ڈیسیجن ہوتا ہے جس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے آگے کریئر میں کیا کرنا ہے, تو ان بچوں کے لیے کیا آپ کہیں گی کس طرح سے ان کی کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے؟ گھر میں جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ کس طرح اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں؟ جو بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو یہی اپنے کریئر سے ریلیٹڈ کاؤنسلنگ کرنی ہے, تھوڑی سی ایفرٹ اب اسٹوڈنٹس کو اور پیرنٹس کو بھی کرنی ہوگی. ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ لیک کرتے ہیں خود سے ریسرچ کرنے میں. ان کو جو ہے وہ خود سے ریسرچ کریں, ایمرجنگ کریئرس کے بارے میں ریسرچ کریں کہ اب کون سے ایمرجنگ کریئرز آ رہے ہیں, اس کے بارے میں ریسرچ کر کے اس میں دیکھیں کہ ان کو اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, پھر اس کے حساب سے جو ہے وہ اپنے کریئر کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. باقی جو آپ کے کریئر کاؤنسلرز آپ کے کالجز میں اویلیبل ہیں, آپ ان کو بھی وزٹ کریں اور پھر اپنے کریئر کا ڈیسیشن لیں. جیسے کہ ابھی یہ بات کر رہے تھے تو میں ان کی بات کو ایڈ کروں گی, جو یہ بات کر رہے تھے کہ مارکیٹس میں اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں اور سب کچھ, تو اس پہ جو ہے وہ میں پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس میں جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے رول یہ ہو کہ جیسے اسکولس تو بند کر دیا, مارکیٹس میں بھی پابندی لگے کہ جو ہے وہ 18 سے بلو چلڈرن جو ہے وہ الاؤ نہ کیے جائیں, تو اس سے جو ہے کچھ بہتری آئے گی. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اسکول کا پرپس صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ بچے نے جا کے صرف تعلیم حاصل کرنی ہے, صرف سیکھ کر آ جانا ہے. وہاں پہ جا کے جو ہے اسٹوڈنٹ نے اور چیزیں بھی سیکھنی ہوتی ہیں. ہم نے کائنڈنس سیکھنی ہوتی ہے, کیسے آپ نے کسی کے ساتھ کرٹیسی سے بات کرنی ہے. کچھ کائنڈ ورڈز ہوتے ہیں, پلیز, تھینک یو. کوئی بڑا آ رہا ہے تو آپ نے رسپیکٹ میں کھڑے ہو کے ان کو سلام کرنا. یہ سب چیزیں ہم اسکول میں سکھاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب آن لائن میں تو ہم اسٹوڈنٹ کو کیا کہیں گے کہ جیسے ہی آپ کی ٹیچر لاگ ان کر رہی ہیں تو آپ جو ہے وہ گڈ مارننگ کہیں یا سلام کریں ان کو. چلیں سلام تو سکھا دیا. پھر ٹیچر جو ہے وہ آپ نے کیسے کسی کو ایکسکیوز می کہہ کے ان سے کوئی چیز بورو کرنی ہے, کیسے آپ نے کسی کو تھینک یو کہنا ہے, کیسے آپ نے پلیز کہہ کے جو ہے وہ اپنی جگہ لینی ہے. یہ سب چیزیں تو آن لائن لرننگ میں ہماری لیک کر رہی ہیں. مطلب بہت ضروری ہے کہ فزیکل کلاسز کے ذریعے جو ہے وہ آپ جو ایک نظام ہوتا ہے اپنی تعلیم کا وہ بحال ہو سکتا ہے. بالکل. یسرا, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ جو ہے وہ ہمارے آج شو کا پارٹ بنی. ذیشان, آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ کی جو انفارمیشن تھی وہ یقیناً آپ نے جس طرح کہا کہ بہت ضروری ہے کہ آن لائن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ تمام تر جو دوسری جگہیں ہیں اس میں بھی پابندی لگائی جائے. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں نہ جائیں, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح.